الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، سورہ قصص کی ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کی اوصاف حمیدہ، اوصاف جمیلہ بیان فرما رہے ہیں جن کے نصیبے بہت ہی پیارے تھے، جن کو قرآن اور آخری پیغمبر سے پہلے ایک پیغمبر پر ایمان لانا اور پیغمبر پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لانے کا شرف حاصل ہوا، جن کی تعریف فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں فرما رہا ہے الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، وہ لوگ جن کو کہ دی گئی اس سے پہلے کتاب، یعنی قرآن سے پہلے ان کو ایک کتاب دی گئی جس کو تورات کہتے ہیں، ہم بہ یؤمنون، جن کو کتاب دی گئی تھی وہ اس کتاب پر بھی ایمان لانے والے ہیں، یعنی قرآن کریم پر بھی ایمان لانے والے ہیں۔ اس میں مفسرین نے مختلف اقوال بیان فرمائے، مختلف قصص بیان فرمائے، مختلف واقعات بیان فرمائے۔ وہ لوگ کون تھے جن کی اللہ تبارک و تعالی تعریف فرما رہے ہیں، ان کے اسماء گرامی بھی بیان فرمائے گئے کہ وہ کون کون لوگ تھے، جن میں سے ایک روایت فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ درج کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما رئیس المفسرین جن کو کہا جاتا ہے، سارے مفسرین کے سردار، رئیس المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ملک شام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے جس میں اہل مکہ، کفاران مکہ
बाशिंदागान मक्का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इनकार कर रहे थे और कुरान के भी मुनकिर बने हुए थे। ऐसे आलम में अल्लाह तबारक व तआला जिन लोगों की, जिन अहले किताब की तारीफ फरमा रहा है, इनमें अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं एक शख्स वो है जो मुल्क शाम में रहता है और मुल्क शाम में हर हफ्ते के दिन, शनिचर के दिन, जब शनिचर का दिन आता है तो वो तौरात खोलकर उसकी तिलावत करता है और वो तो तौरात की तिलावत के दौरान उसको मोहम्मद का लफ्ज मिला। मोहम्मद के औसाफ अल्लाह ने तौरात में बयान फरमाए थे, औसाफ मोहम्मदी, तो उसने मोहम्मद का लफ्ज, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी, नाम मुबारक, उसने 2 जगह पर देखा। अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं वो यहूदी था, तौरात को मानने वाला, मूसा को मानने वाला, उसने मोहम्मद के लफ्ज को उस तौरात में से काट दिया, फाड़ डाला और काट करके, फाड़ करके उसको जलाया और फिर अपनी तौरात बंद कर दी। दूसरा शनिचर आया, हफ्ते का दिन आया, तो फिर वो तौरात की तिलावत करने बैठा, तो दौरान तौरात तिलावत के दौरान उसने फिर मोहम्मद का लफ्ज देखा तो 4 मरतबा देखा। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं मारे गुस्से उसने उसको भी फाड़ा और काटा और काट कर इन 4 नामों को भी जला दिया। तीसरी शनिचर को जब तौरात खोलकर बैठा तो उसने 4 की जगह पर 8 देखे। यके बाद दीगर हर शनिचर को तौरात खोलता है तो डबल ही नाम नजर आते हैं, जितनी मर्तबा फाड़ता है उसका डबल हो जाता है। तो फिर उसने सोचा कि अगर ऐसा ही करता रहा तो पूरी तौरात, सारे अहकाम मिट जाएंगे और पूरी तौरात में सिर्फ मोहम्मद ही नजर आएगा। इसलिए उसने ये फैसला किया कि इस मोहम्मद की ज़ियारत करनी चाहिए, इस मोहम्मद को देखना चाहिए और उसकी औसाफ का अपनी आंखों से नजारा करना चाहिए, अपनी आंखों से देखना चाहिए, उसके पैगाम को भी सुनना चाहिए, उसकी दावत को भी सुनना चाहिए। इसलिए कि जो इतना मुबारक हो कि नाम मिटाने पर डबल हो जाते हो, उसका पैगाम भी बड़ा अहम होगा, उसकी दावत भी बड़ी अहमियत रखती होगी। इसलिए अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं उसने राह इख्तियार की मदीना मुनव्वरा की तरफ। तो जब वो सवारी पर सवार होकर जा रहा है तो अहले शाम ने पूछा, यहूदियों ने पूछा, अल्लाह तबारक व तआला इन आयात में जिन यहूदियों की तारीफ कर रहा है वो यहूदी है जब सूरह कसस उतर रही थी और उस वक्त में जो यहूदी लोग ईमान लाए थे उनका तस्कीरा कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हर यहूदी का तस्कीरा नहीं है कि हर यहूदी बहुत अच्छा है, बल्कि उन यहूदियों की अच्छाई बयान हो रही है जो कुरान पर भी ईमान लाए, तौरात पर भी ईमान लाए, मूसा पर भी लाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह पर भी ईमान लाए। अहले शाम कहने लगे कहां जा रहे हो? तो कहा हम मदीना का सफर करने जा रहे हैं, इसलिए कि हमने ये माजरा देखा है, इसलिए उस मोहम्मद की हमें मुलाकात करना है। अहले शाम ने कहा ऐसी भूल मत कर, वो मोहम्मद जादूगर है, अगर उसकी बात में आ गया तो तुझे गुमराह कर देगा। उसने कहा नहीं, मुझे मत रोको, मेरा रास्ता मत रोको, मुझे जाने दो। वो सवार होकर सफर करता हुआ मदीना मुनव्वरा दाखिल हुआ। मदीना मुनव्वरा की सरहद पर पहुंचा, अंदर दाखिल हुआ। अभी मस्जिद नबी नहीं आई है, अभी दियार नबी नहीं आया है, उसकी सरहद से आगे बढ़ा है, बाउंड्री से आगे निकला है। वहां सलमान फारसी अपनी जरूरत के लिए बाहर निकले हुए थे, मदीना से बाहर आए हुए थे। सलमान फारसी को देखा तो सलमान फारसी को देखकर वो आने वाला यहूदी मुल्क शाम का रईस और मुल्क शाम का बाशिंदा जब सलमान फारसी को देखता है, सलमान फारसी की चेहरे की नूरानियत को देखकर उसने अपने दिमाग से अंदाजा लगाया यही मोहम्मद होगा। करीब आकर पूछा कि आप मोहम्मद हैं? सलमान फारसी ने जब मोहम्मद का नाम सुना तो एकदम आप दीदा हो गए, आंखों में आंसू आ गए। वो आने वाला नौवारिद, वो मेहमान कहता है हम
نے محمد کا نام پوچھا، آپ کو محمد کہہ کر پکارا، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ سلمان فارسی کو نبی کی یاد آ گئی، اس لیے کہ نبی کے انتقال ہوئے 3 دن ہوئے تھے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں سلمان فارسی نے جب یہ جملہ سنا تو رو دیے، نبی کی یاد تازہ ہو گئی، اس لیے کہ ابھی تو گھاؤ تازہ ہے، آنکھیں رو دیے۔ وہ پوچھتا ہے ہم آپ سے محمد کا پتہ پوچھتے ہیں۔ سلمان فارسی سوچنے لگے اگر اس کو نہ کہہ دیتا ہوں، انکار کر دیتا ہوں اور کہہ دیتا ہوں کہ نبی کا انتقال ہو گیا تو اتنے دور سے سفر کر کے آنے والا واپس چلا جائے گا، اور اگر کہہ دیتا ہوں کہ محمد ہے تو جھوٹ ہو جائے گا۔ اس لیے سلمان فارسی نے توڑیا کرتے ہوئے، بیچ کا راستہ نکالتے ہوئے کہا چلو ہمارے ساتھ، ہم آپ کو مسجد نبی میں لے جاتے ہیں۔ نہ جھوٹ ہے نہ کسی قسم کا افتراء ہے، بلکہ توریہ کرتے ہوئے اس کو مسجد نبی کی طرف لائے۔ جب وہ مسجد نبی میں داخل ہوا، عبداللہ ابن عباس کی روایت آپ کو حوالہ دیا میں نے، عبداللہ ابن عباس کی روایت، جب وہ مسجد نبی کے دروازے پر آیا، صحابہ جمع ہو کر بیٹھے ہوئے، حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور سارے مغموم ہیں۔ اس نے دروازے پر داخل ہوتے ہوئے ہی تورات کے مطابق اس نے کہا السلام علیک یا محمد۔ ایک دم محمد کا نام سنا، پوری مجلس میں کوہرام مچ گیا، سارے ہی رونے لگے، یہاں تک کہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ہچکیاں بن گئی، اس لیے کہ صحابہ کو 3 دن ہوئے ہیں نبی کی رحلت کو، اور نبی کی جدائی اور تفریق میں بھی 3 دن ہوئے ہیں، سارے کے سارے رونے لگے۔ اور وہ آدمی کہتا ہے یہ کیا بات ہے، اتنا سارا مجمع ہچکیاں لے رہا ہے، کوئی محمد کا پتہ نہیں بتاتا، محمد کی طرف کوئی اشارہ نہیں کرتا۔ صحابہ نے اس آنے والے نووارد کو، اس پردیسی کو بٹھایا اور کہا ہم جانتے ہیں تو ہمارا غم تازہ کر دے گا، تو ہمارے اوپر بجلی بن کر گرے گا، سن تجھے معلوم نہیں ہے کہ آخری پیغمبر کے انتقال ہوئے 3 دن ہوئے ہیں۔ اس آنے والے مسافر نے ایک دم چیخ لگائی، بے ہوش ہو کر گر گیا، اور جب ہوش میں آیا تو کہنے لگا ہائے افسوس، اگر میری ماں مجھے جنتی ہی نہیں، اور اگر ماں نے جن دیا تو میں تورات ہی نہ پڑھتا، اور اگر میں نے تورات پڑھ لی تو تورات میں مجھے محمد کا نام ہی نہ ملتا، اور اگر محمد کا نام ہی مل گیا ہے تو کاش کہ مجھے محمد کا دیدار ہو جاتا۔ پھر وہ کہنے لگا تم میں سے کوئی علی ابن ابی طالب ہے؟ حضرت علی بھی اسی مجلس میں تھے، فرمایا ہاں میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ سب نے کہا یہ علی ہے۔ وہ آنے والا کہتا ہے، پردیسی کہتا ہے علی محمد کا حلیہ سنا دے، محمد کی بناوٹ کیسی بنائی ہے وہ ذرا سنا دے، محمد کا حلیہ مبارکہ سنا دے، محمد کی شکل و صورت بیان کر دے۔ پوچھا تو کیوں جاننا چاہتا ہے؟ کہا میں تورات پڑھ کر آیا ہوں، میں موسیٰ کا امتی ہوں اور میں تورات پر ایمان رکھتا ہوں۔ میں نے تورات میں اوصاف محمد ہی پڑھا، اور جب اوصاف محمد ہی پڑھتا تھا بغل میں نے علی ابن ابی طالب کو بھی دیکھا ہے، علی ابن ابی طالب کے بھی اوصاف میں نے تورات میں پڑھے ہیں، اور میں نے علی کے اوصاف پڑھے ہیں، اس لیے پوچھتا ہوں کہ علی محمد کا حلیہ سنا دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حلیہ مبارک سنایا، پوری کی پوری وضاحت سنائی، پوری کی پوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کو بیان فرمایا، ایسا ہی ہو بیان ہوا جو تورات میں اس نے پڑھا تھا۔ اب وہ کہتا ہے باقی میں وہ محمد ہے، آخری نبی ہے جس کے تو نے حلیے بیان کیے، جس کی شکل و صورت تو نے بیان کی، ویسا ہی میں نے پڑھا ہے، جس بات کو تو نے بیان فرمایا اور جس شکل و صورت کو تو نے بیان فرمائی ویسا ہی میں نے محمد کو پڑھا ہے کتاب میں۔ اب محمد کو تو نہیں دیکھ سکتا، محمد کا کوئی پیراہن ہے تو دکھا دے تاکہ اس کو سونگ لوں۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حضرت علی نے سلمان فارسی کو فرمایا جاؤ گھر جاؤ اور فاطمہ سے کہو کہ نبی کا پیراہن دے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کاشان آئے، علی پر آئے،
تو آئے تو اندر دیکھا کہ حسن حسین رو رہے ہیں اور ان کے رونے کی وجہ سے آواز بلند ہو رہی ہے، اس لیے میری آواز تو اندر تک نہیں جا رہی ہے۔ تو سلمان فارسی نے دروازے پر دستک دی، نوک کیا۔ حضرت فاطمہ نے پوچھا کون ہے؟ تو وہ کہا کہ علی نے بھیجا ہے، میں سلمان ہوں، اللہ کے رسول کا پیراہن مبارک لینے آیا ہوں۔ حضرت فاطمہ نے دروازے کے ورے ہی سے، دروازہ نہیں کھولا ہے، پردے میں ہے، دروازے کے ورے سے فرمایا کیوں ہمیں ہمارا غم تازہ کرنے آئے ہو؟ کیا ضرورت پڑ گئی میرے ابا کے پیراہن کی؟ کیا ضرورت پڑ گئی میرے ابا کے قمیص مبارک کی کہ ابھی تو تازہ غم ہے اور کیوں رلانے آ گئے ہو؟ سلمان فارسی نے فرمایا وہ اللہ کے رسول کی بطول، ہم اس لیے آئے ہیں کہ آنے والا کوئی پردیسی آیا ہے، وہ آپ کے ابا کی ساری باتیں بیان کر کے اور کپڑا مانگتا ہے، وہ نبی کا پیراہن مانگتا ہے، ہمیں علی نے حکم دیا، ہم آئے ہیں لینے کے لیے۔ سلمان فارسی فرما رہے ہیں کہ علی نے کہا ہے وہ پیراہن دینا، وہ کرتا دینا جس کے اوپر 7 جگہ سے کھجور کے ریشے کے ذریعے سے ٹانکے لگائے گئے ہیں، دھاگا اور ڈورا بھی نہیں، کھجور کے ریشوں کے ذریعے سے جس کو سیا گیا ہے وہ پیراہن دینا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ پیراہن دیا جو 7 جگہ سے کھجور کے ریشوں سے سیا ہوا تھا۔ سلمان فارسی نے پیراہن لیا، آنکھوں میں سے دبا دبا آنسو گرنے لگے، پیراہن کو چہرے سے لگایا، سونگا، کیا سونگ ہے، کیا خوشبو ہے، کیا مہک ہے۔ حضرت سلمان کرتے ہیں میں وہ پیراہن لے کر آیا، علی کے ہاتھ میں تھمایا، حضرت علی نے وہ پیراہن اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کو دینے سے پہلے حضرت علی نے اس پیراہن کو سونگا کہ نبی نہیں ہے، نبی کی خوشبو سونگ لیتے ہیں، نبی کا پیار سونگ لیتے ہیں۔ پیراہن مبارک میں جس میں اطہر کی جو خوشبو آتی ہے ذرا اس کی مہک لے لیں۔ حضرت علی ابن ابی طالب علی مرتضی نے رضی اللہ تعالی عنہ اس کو سونگا، پھر آنے والے پردیسی کے ہاتھ میں تھمایا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس آدمی نے اس پیراہن کو لیا اور سونگا، اور سونگنے کے بعد وہ کہہ رہا ہے بس ہمیں نبوت کی خوشبو آ گئی، اب صرف قبر مبارک کی زیارت کرا دو۔ چہرہ مبارک تو نہ دیکھ سکا، قبر مبارک کی زیارت کرا دو، روضہ مبارک کی زیارت کرا دو۔ حجرہ عائشہ کے قریب لے جایا گیا، روضہ مبارک پر کھڑا کر دیا گیا۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں روضہ مبارک پر کھڑا ہو کر وہ آنے والا شامی آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ، جب موسیٰ نے کہا تھا ہم موسیٰ پر ایمان لائے ہیں، ہم موسیٰ کی تورات پر ایمان لائے، اے اللہ تیری یکتائی کا یقین ہے، تیری ربوبیت کا اقرار ہے، تجھے رب مانا ہے اور موسیٰ کو کلیم اللہ مانا، اے اللہ اس حبیب اللہ کی قبر پر کھڑا ہو کر شہادت دیتا ہوں کہ یہ قبر والا جو پیغام لے کر آیا وہ سچ ہے، میں اس کی گواہی دیتا ہوں، اور جو تو نے اس کے اوپر قرآن نازل فرمایا، اس قبر میں سونے والے پر تو نے جو اپنا کلام اتارا، موسیٰ پر تو کتاب اتاری، تو نے تو اس آخری پیغام پر اپنا کلام اتارا ہے۔ میں اس کلام پر بھی ایمان لایا اور اس قرآن پر ایمان لایا، اس پیغمبر پر ایمان لایا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہ کلمہ اس نے زور سے پڑھا، اور زور سے پڑھنے کے بعد وہ دعا کرتا ہے، کہتا ہے یا اللہ اگر میرا کلمہ پڑھنا، محمد پر ایمان لانا، تیری کلام پر، تیری کتاب پر ایمان لانا اگر تیرے دربار میں منظور اور مقبول ہو تو مجھے اسی وقت موت دے دے۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، وہ لوگ جن کو پہلے کتاب دی گئی وہ اس قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور ایمان لانے کے بعد دعا کرتے ہیں الہی اگر تجھے قرآن پر ایمان لانا منظور ہو، قرآن والے پر ایمان لانا منظور ہو، اس کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرتا ہوں، اگر تیرے یہاں میرا یہ اقرار کرنا بھی منظور ہو تو مجھے یہاں اسی وقت موت دے دے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جب اس نے یہ جملہ کہا ڈھلان سے زمین پر گر
گیا, روضہ اقدس کے قریب ہی گرا, اور قریب گرنے کے بعد فی الفور کلمہ پڑھا ہے, فی الفور انتقال ہو گیا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں او نبی کے صحابہ, میرے یارو, اس کے غسل کا انتظام کرو, غسل میت کا انتظام کر لیا جائے, اور غسل کا پانی بھی نیم گرم کر دیا جائے, اور اس کی تیاری کرنے کے بعد اس کا غسل محمد کا داماد, فاطمہ کا شوہر, حسنین کا ابا اور علی بن ابی طالب غسل میت دے گا. اور لوگوں سے بھی کہا جاتا ہے غسل میت کا طریقہ سیکھو. لوگ نہیں سیکھتے, نہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. جو لوگ غسل دیا کرتے ہیں وہی دیا کرتے ہیں. اور اصل تو بات یہ ہے کہ جس کا رشتہ دار مر جائے, غسل دینے والے بھی اس کے رشتہ دار ہونے چاہیے. غسل دینے کے لیے کوئی تیار نہیں, اور غسل کا طریقہ سیکھنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں. اگر غسل دینے والے مر گئے تو پھر کون غسل دے گا؟ نہ قبر میں اترنے کا طریقہ سیکھتے, قبر میں میت کو رکھنے کا طریقہ بھی نہیں سیکھتے. تو وہ لوگ جو ہمیشہ قبروں میں اترا کرتے ہیں وہی قبروں میں اتر کر میت کو کروٹ دیا کرتے ہیں, اور رشتے دار کھڑے کھڑے تماشا دیکھتے ہیں. اپنا بیٹا ماں کے مرنے پر بیٹا کہتا ہے تو اتر جا, میں نہیں اتر سکتا اس لیے کہ مجھے اتر کر دفنانا نہیں آتا. تو پھر اجنبی کو اترنا پڑتا ہے, غیر محرم کو مجبوراً اترنا پڑتا ہے, اور ان کو کروٹ دینی پڑتی ہے. ورنہ محرم تو جو ہوتا ہے اس کو تو اندر اترنے کے بعد کیسی کروٹ دینی, کیسا سلانا, کس طرح سلانا اور کیا کرنا, کسی چیز کا علم نہیں ہے. اور نبی کی امتیوں ذرا سیکھ جاؤ نا, غسل کیسے دیا جائے, قبر میں کیسے اتارا جائے, تاکہ مسائل حل ہو جائیں. آنے والے نے دعا کر دی غسل میت کے لیے. علی فرماتے ہیں اصحاب رسول سب کو غسل دینا آتا ہے, لیکن آج علی کی نصیب ہے کہ علی غسل دے گا, اس لیے کہ آنے والے نے ہمارے اوصاف بھی بیان فرمائے. علی ابن ابی طالب نے غسل میت دیا, اور غسل میت دینے کے بعد فرمایا جنازے کی نماز بھی علی پڑھائے گا, نبی کا داماد پڑھائے گا, اور آنے والے کو جنت البقیع میں دفن بھی علی کرے گا. اور جنت البقیع میں آنے والے شامی کو شام سے ہزاروں کلومیٹر چل کر آیا, اللہ نے اس کا ایمان بھی قبول فرما لیا, اور اس کے لیے جنت البقیع کا انتظام بھی فرما دیا, جنت البقیع میں دفن کر دیا. ایک تو یہ صحابی ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات کا بھی ایمان والا بنایا اور قرآن کا بھی ایمان والا بنایا, جن کے اوصاف اللہ یہاں بیان فرماتا ہے وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ. اور جب کہ تلاوت کی جاتی ہے ان کے سامنے قرآن کی, تو قرآن کی تلاوت سن کر کہتے ہیں آمنا بِهِ انہ الحق من ربنا. یہ قرآن تو رب کا قرآن ہے, رب کا کلام ہے, اوپر والے کا قرآن ہے, یہ تو وہی کر سکتا ہے. نجاشی کے دربار میں جب جعفر ابن ابی طالب علی کا بھائی ہے, علی کا بڑا بھائی جعفر ہے, حبشہ کی ہجرت کرنے والوں کے امیر ہے, اور ہجرت کرنے والوں کے امیر بن کر گئے ہیں. جب نجاشی کے دربار میں بلایا گیا اور نجاشی نے کہا تم کیا کہتے ہو عیسیٰ کے بارے میں, اور تمہارا کیا یقین ہے؟ اب تورات والوں سے انجیل والوں کی بات آئی کہ انجیل پڑھنے والے, انجیل پر ایمان رکھنے والے, عیسیٰ پر ایمان رکھنے والے نجاشی کے دربار میں جب جعفر کھڑے ہوئے, اور جعفر نے کہا ہم وہی کہتے ہیں جو قرآن کہتا ہے, ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارا پیغمبر کہتا ہے, ہم وہی کہتے ہیں جو عیسیٰ کہتے تھے, عیسیٰ ابن مریم کہتے تھے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا.
مریم کا بیٹا بھی گہوارے میں کہتا ہے، ماں کی گود میں کہتا ہے، شیرخوارگی کے زمانے میں کہتا ہے، دودھ پینے کے زمانے میں کہتا ہے، جبکہ زبان بولنے پر قادر نہیں ہوا کرتی، لیکن اللہ کا یہ بندہ کہتا ہے، اور لوگوں میری ماں پر الزامات کی بھرمار نہ کرو، میری ماں کو متہم نہ کرو، میری ماں کے بارے میں پاک دامنی کا اعلان بھی کرتا ہوں، اور سنو میں اعلان کرتا ہوں، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نہیں ہوں، آتانی الکتاب، ابھی سے بچپنے میں شیرخوارگی میں خوشخبری سناتے ہوئے کہہ رہے ہیں، اور لوگوں تمہارے نصیب ہیں کہ اللہ نے مجھے پیغمبر بھی بنایا اور مجھے کتاب بھی عطا فرمائی ہے۔ جب جعفر ابن ابی طالب نے جملے یہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی تو پڑھ کر جب یہ پڑھ رہے تھے اور یہ قرآن کی آیتیں سورہ مریم سن رہا تھا، سننے والا نجاشی ہے، نصرانی ہے، بیٹھنے والے بھی سارے نصرانی ہیں، اور سارے کے سارے نصارا قرآن سن رہے، آنکھوں میں سے دبا دبا سو گر رہے ہیں۔ جعفر رضی اللہ عنہ نے جب کلام پڑھنا بند کر دیا، نجاشی کہنے لگا، او جعفر تیرا قرآن بھی وہی کہتا ہے، تیرے پیغمبر پر اترنے والا قرآن بھی وہی کہتا ہے جو ہمارا پیغمبر عیسیٰ کہتا تھا، اور تیرا قرآن بھی وہی کہتا ہے جو ہماری انجیل کہتی ہے۔ یہ سارا کچھ ہو جانے کے بعد جب کہ نجاشی کے دربار میں اعلان کر دیا گیا تو نجاشی نے چند باشندوں کو مکہ بھیجا کہ جاؤ مکہ جاؤ، اور مکہ جا کر محمد کی بعثت اور رسالت کے جو چرچے ہو رہے ہیں اس کا حال اور اس کے سارے خیالات اور جتنا جو کچھ بھی ہے اس کی خبر لے کر آؤ۔ ملک حبشہ سے وہ لوگ مکہ مکرمہ آئے، آنے والے کتنے تھے تو بعضوں نے فرمایا 20 تھے، بعضوں نے فرمایا 32 تھے، جو بھی ہو 20-32 جو بھی ہو، بعضوں نے 30 بھی کہا ہے، 20-30-32 جو بھی ہو، وہ افراد مکہ آئے، اور مکہ آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تھے، کعبۃ اللہ میں تھے، وہ لوگ کعبۃ اللہ میں آئے، اور کعبۃ اللہ کے ارد گرد کفار مشرکین بھی تھے، کفار مکہ بھی تھے، مشرکین مکہ بھی تھے، جن میں ابو جہل بھی تھا۔ وہ لوگ کعبۃ اللہ کے ارد گرد تھے، آنے والے اس وفد کو دیکھا کہ وہ حرم میں گیا ہے اور آنے والے پردیسی لوگ ہیں، اس لیے وہ لوگ بھی جمع ہو گئے، ابو جہل بھی آ گیا، کفاران مکہ بھی جمع ہو گئے اور کعبۃ اللہ میں آ گئے۔ وہ آنے والا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کر رہا ہے، چند باتیں پوچھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سارے سوالوں کے جوابات دیے۔ سارے جوابات تسلی بخش تھے اور ان کو یقین ہو گیا کہ یہ پیغمبر ہی ہو سکتا ہے اور ایسے جواب پیغمبر کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ سارے جوابات سننے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی، اور اسلام کی دعوت دینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن پڑھا۔ جب نبی قرآن پڑھیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آنے والا سارا وفد جھوم اٹھا کہ جعفر کے پڑھنے پر نجاشی کے دربار میں جھوم اٹھے تو یہ تو جعفر کا بھی پیغمبر ہے جس کے اوپر قرآن اترا ہے، وہ صاحب قرآن کیسا قرآن پڑھتا ہوگا۔ تو سارے کے سارے آنے والے 30-32-20 جو بھی ہے وہ سارے جم اٹھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنا بند کیا تو آنے والے سارے وفد نے کہا ہمیں کلمہ پڑھا دو، مسلمان بنا دو، ہم ایمان لے آئے آپ پر بھی اور آپ کی کتاب پر بھی ایمان لے آئے، آج سے ہم انجیل
को नहीं मानते, यानी ये कि उसका इनकार नहीं करते। अब आप पैगंबर हैं, आप पर ईमान लाना जरूरी है। अब ईसा के उम्मती बनना नहीं, अब मोहम्मद का उम्मती बनना है। अब इंजील के मानने वाले नहीं, अब कुरान के मानने वाले हैं। अब कुरान आ गया, किसी और किताब की जरूरत नहीं है, इसलिए हम कुरान पर भी ईमान लाते हैं, आप पर भी ईमान लाते हैं। जब ये कलमा पढ़ लिए मुसलमान हो गए तो ये सारा का सारा मंजर ये कुफ्फार मक्का देख रहे थे, अबू जहल भी देख रहा था। जब ये वफद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से रवाना हुआ, साहिब तफसीर अनवारुल कुरान ने भी लिखा, तो साहिब मजहरी ने भी लिखा, सारे के सारे मुफस्सिरीन ने ये वाकया दर्ज किया है कि जब ये रवाना होने लगे और जब मस्जिद हराम से निकल कर जाने लगे तो अबू जहल चंद आदमियों को लेकर उनके पीछे गया और उनको रास्ते में पकड़ा, और रास्ते में पकड़कर अबू जहल कहता है, तुम कैसे बेवकूफ और अहमक किस्म के लोग हो, तुम कैसे नादान किस्म के लोग हो, तुम्हारी अक्लों पर पत्थर पड़े हैं, तुम बेवकूफ हो। तो उन्होंने कहा, कितने जुमले बोलेगा और तुम्हें कितना बेवकूफ कहेगा, क्या हुआ, तो हमारी अक्लों पर पत्थर पड़ने की बातें करता है, हुआ क्या है? तो कहा कि तुम्हारे मुहज्जब लोगों ने, तुम्हारे मुतमद्दिन लोगों ने तुम्हें मोहम्मद का हालात पूछने के लिए भेजा और मोहम्मद की खबर लाने के लिए भेजा। थोड़ी देर, थोड़ी मिनटें तुम मोहम्मद के पास बैठे और थोड़ी मिनटों में तुम मोहम्मद के गुलाम बन गए, और थोड़ी मिनटों में तुमने मोहम्मद की बात मान ली और मोहम्मद पर भी ईमान ले आए, और उसकी जादू वाला कुरान जो है, जिसको वो कुरान कहता है, वो तो जादूगरी है, तुमने उसके ऊपर भी ईमान ले आए। तुम कैसे बेवकूफ लोग हो। तो आने वाले वफद ने उनके साथ लड़ाई करने के बजाय, उनके साथ बहस करने के बजाय, बहस व मुबाहसा में पढ़ने के बजाय उनको कह दिया, लना अमालुना व लकुम अमालुकुम, तुम्हारे अमाल तुम्हारे साथ, हमारे अमाल हमारे साथ, तुम जाओ अपना काम करो, हम तुमसे झगड़ना नहीं चाहते, हम आपको सलाम करते हैं, इसलिए आप अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो, हमें जाने दो, हमने जो किया वो हमारा मसला है, आप जाने दो। अबू जहल की बात को उन्होंने ठुकरा दिया और उसको जलील होकर वापस होना पड़ा। उसी के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ये बयान फरमाते हैं। बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि वइज़ा युतला अलैहिम क़ालू आमन्ना बिही इन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिना इन्ना कुन्ना मिन क़ब्लिही मुस्लिमीन। इस आयत में हजरत सलमान फारसी का भी तज़किरा है कि हजरत सलमान फारसी, अल्लामा बैहक़ी फरमाते हैं, बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ईरान के रहने वाले थे, और ईरान ये फारस में आया, फारस को ईरान कहा जाता था। तो कहा वो ईरानी थे और ईरान के रहने वाले थे, उनके बाप मजूसी थे, आग की पूजा करने वाले थे, और उनका बाप उनको घर से बाहर नहीं निकलने देता था। हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं कि मेरा बाप आग का पुजारी था और मेरा बाप सबका सरदार था, और मेरा बाप मुझे लकड़ियां लाने को कहता था, मैं लकड़ियां लाता था और लकड़ियां अंदर डालकर आग की जलाने की जिम्मेदारी मेरी थी, और मेरा बाप मुझे छोड़ता नहीं था, और मुझे तसल्ली नहीं थी, मेरा मन नहीं मान रहा था, मेरा दिल नहीं मान रहा था, ये जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, लेकिन मजबूरी थी और मैं ये काम कर रहा था। एक दिन ये हुआ कि मेरा बाप तामीरी काम करने के लिए बाहर गया और मेरा बाप तामीरी काम में लगा हुआ था, मैं घर से निकल पड़ा और मैं निकलकर मैं ईसाइयों के चर्च में गया, और ईसाइयों के चर्च में जाने के बाद देखा कि ईसाई लोग नमाज पढ़ रहे थे, इसलिए कि हर पैगंबर की उम्मत को अल्लाह ने नमाज दी है। तो ईसाइयों को मैंने नमाज पढ़ते हुए देखा और नमाज में उनका वकार देखा, उनका सुकून देखा, उनका खुशू और खुजू देखा कि नमाज में बड़े मशगूल हैं। मेरी तरह नमाज नहीं पढ़ते थे कि नमाज पढ़ता है और बहुत कुछ हो रहा है, नमाज में हमातन मुतवज्जे थे। मुझे उनका ये नमाज पढ़ना बहुत अच्छा लगा, उनका सुकून वकार के साथ खड़ा रहना, उनका क़ियाम करना, उनका झुकना, उनका जमीन पर गिरना यानी सजदा करना, ये सारा उनकी जबीन का जमीन पर लगाना और जमीन पर आजिज़ी करना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ठहर गया, जब उनकी नमाज
پوری ہو گئی اور نماز سے فارغ ہو گئے تو میں ان کے امام کے پاس گیا، یعنی ان کے راہب کے پاس گیا، اور اس راہب کے پاس جا کر میں نے کہا کہ آپ کی نماز میں بڑا سکون ہے، آپ کا مذہب بہت اچھا لگتا ہے، میں بھی آپ کے مذہب کے مطابق جینا چاہتا ہوں۔ تو پھر وہ مجوسی سے نصرانی بن گئے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کیا۔ ان کے باپ کو پتا چلا، ان کا باپ پکڑنے آیا، چرچ میں سے اٹھا کر لے گیا اور پھر گھر لے جا کر حضرت سلمان فارسی کو زنجیروں میں باندھ دیا۔ ہاں، پہلے تو ایسے ہی نہیں نکلنے دیتا تھا، اب جب نکلے ہیں اور پکڑے گئے کہ اس نے تو مجوسیت کو چھوڑ کر کے آگ کی پوجا کو آگ کے معبود ماننے کے بجائے وہ تو نصرانی بن گیا ہے، چرچ میں جاتا ہے، اس لیے اب ان کو زنجیروں سے باندھ دیا۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں زنجیروں سے باندھا تھا، اب نکلنا مشکل تھا، میرا باپ ایک دن گھر سے نکلا، کسی بہانے سے قدرت کا کرنا یہ ہوا کہ بیل ٹوٹ گئی، زنجیر ٹوٹ گئی اور میں گھر سے نکل گیا، اور نکل کر اس چرچ میں نہیں گیا، میں دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا میرے علاقے سے دور چلا گیا جہاں تک میرا باپ آ ہی نہ سکے اور میرے باپ کو کوئی میری خبر ہی نہ دے سکے، اس لیے میں باہر نکل گیا اور پھر میں عیسائیوں کے پاس جو دور دور رہتے تھے ان عیسائیوں کے پاس گیا، اور پھر میں بڑے بڑے راہبوں کے پاس گیا جو ان کا سب سے بڑا راہب تھا، سب سے بڑا ان کا عالم تھا نصرانیوں کا، میں ان کے پاس گیا جن کے پاس انجیل کا ٹھوس علم تھا، میں ان کے پاس گیا، اب میں ان کے پاس جا کر رہنے لگا، اب مجھے سکون ملنے لگا اور مجھے یقین ہو گیا یہ مذہب بہت اچھا ہے، اس کی کتاب کے پیغام بھی بہت اچھے ہیں کہ یہ انجیل کہتی ہے آگ معبود نہیں ہو سکتا، مجھے یقین ہو گیا کہ بے شک آگ معبود نہیں ہو سکتا، جو بجھ جائے اس کو جلانا پڑے وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ انجیل میں لکھا معبود وہ ہے جو ساری کائنات کو جلاتا کھلاتا پلاتا ہے، بس مجھے یقین ہو گیا یہ مذہب بہت اچھا ہے، پھر میں ان کے پاس رہنے لگا، چند مدت کے بعد میرے دل میں کھٹکا پیدا ہوا کہ اس سے اچھا بھی کوئی مذہب ہوگا تو میں اس کو قبول کروں گا۔ میں نے اس یہودی عالم سے، اس پادری سے پوچھا کہ کوئی اچھا دین ہو، مجھے اطمینان اس سے بھی اب نہیں ہو رہا ہے، تو کہا کوئی اچھا دین ہو تو مجھے بتاؤ، تو اس نے کہا تھوڑے دن ٹھہر جا، تھوڑے دن ٹھہر جا، ملک عرب میں آخری پیغمبر پیدا ہو چکا ہے، جس کی پیدائش کی جگہ مکہ ہے، جس کی ہجرت کی جگہ کھجوروں والا گاؤں، کھجوروں والی بستی ہے، کھجوروں والا شہر ہے، نخلستان جس کو کہتے ہیں، کھجوروں والی بستی ہے، وہ اس کی ہجرت کی جگہ ہوگی، وہاں ہجرت کر کے وہ آئیں گے۔ تو میں نے پوچھا نخلستان سے کیا مراد ہے؟ تو کہا جس کو یثرب کہا جاتا ہے، لیکن انجیل میں اس کی علامتیں لکھی ہے، اس کو مدینۃ المنورہ کا نام دیا جائے گا، وہ مدینہ کہلائے گا، اور وہاں وہ ہجرت کر کے آئیں گے اور وہ آخری پیغمبر ہوں گے، ان کا دین سب سے افضل ہے اور ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں، ان کی کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں، ان کی امت کے بعد کوئی امت نہیں۔ سلمان فارسی کہہ رہے ہیں کہ مجھے تلاش تھی کہ کس طریقے سے وہاں تک پہنچوں، میں چند دنوں کے بعد راہب سے اجازت لے کر نکل پڑا اور مکہ کی راہ اختیار کی کہ مکہ جاؤں۔ جب مکہ جانے کے لیے نکلا، دور و دراز جنگلوں میں راستہ بھول گیا، اس لیے کہ مکہ بہت دور تھا، میں نے راستے دیکھے نہیں تھے، انجان تھا، مجھے ایک قافلہ ملا، ان قافلے والوں سے میں نے رہبری مانگی اور ان قافلے والوں سے کہا مجھے مکہ کا راستہ بتاؤ، تو انہوں نے راستہ بتانے کے بجائے یہ مشورہ کیا کہ اکیلا لگتا ہے، اس کا کوئی نہیں لگتا، اس کو ہم قید کر لیتے ہیں اور اس کو بازار میں جا کر بیچ دیں گے تو ہماری کمائی کا ذریعہ بن جائے گا۔ سلمان فارسی کہتے ہیں ان لوگوں نے رہبری کرنے کے بجائے مجھے پکڑ کر اپنے قید میں لے لیا اور مجھے غلام بنا دیا اور پھر مجھے بیچ دیا۔ میں بکتے بکتے اس نے رکھا، چند دنوں کے بعد اس نے بیچ دیا، تو مجھے یہودی ہی لوگ خریدتے رہے، یہودیوں میں بکتے میں مدینہ کے بہت امیر یہودی کے گھر پر مجھے بیچ دیا گیا۔ اب میں مدینہ پہنچ گیا، اب مجھے بہت خوشی ہوئی کہ غلامی ہمیں منظور ہے، لیکن ہم اس جگہ آ گئے جس جگہ ہجرت کر کے آنے والے آخری پیغمبر ہیں۔
चलो मैं मक्का नहीं पहुंच सका, मदीना तो पहुंच गया, नखलस्तान में तो पहुंच गया, जहां खजूर ही खजूर चारों तरफ नजर आते हैं और लंबे चौड़े खजूर के दरख्तों को देखकर सलमान फारसी कह रहे हैं यहां गुलामी करेंगे जब तक कि आखिरी पैगंबर ना आ जाए, उनकी हिजरत ना हो जाए, यही क़याम फरमाएंगे। बैहक़ी फरमाते हैं कि वो गुलामी कर रहे थे, दरख्त के ऊपर चढ़े हुए हैं खजूर के खोसे तोड़ने के लिए, नीचे उसका आका खड़ा है, वो यहूदी खड़ा है। सलमान फारसी ने आता हुआ देखा, गुबार उठता हुआ देखा, मदीना वालों को इस्तकबाल के लिए गए हुए देखा और मदीना की बच्चियां तराने गा रही है, दफ बजा रही है और इस्तकबाल हो रहा है। कुबा के अंदर उनका क़याम हो रहा है और कुबा में मस्जिद की तामीर हो रही है और वही कुबा में क़याम फरमाया है। सलमान फारसी दरख्त की ऊंचाई पर चढ़े हुए हैं, एकदम चीख उठे और नीचे अपने आका से कहते हैं आका आपको मालूम भी है वो आ गया जिसके सदके में दुनिया सजाई गई है, वो आ गया जिसको आखिरी पैगंबर कहते हैं। जब सलमान फारसी ने ये कहा और नीचे उतरे तो उसके आका ने 3 थप्पड़ मारे। बैहक़ी ने लिखा 3 थप्पड़ मारे और 3 थप्पड़ मारकर कहता है गुलाम होकर हमसे मोहब्बत की बातें, मोहम्मद की बातें करता है। अरे मोहम्मद कैसा, मोहम्मद कोई पैगंबर नहीं है, वो यहूदी था, वो जानता भी था, लेकिन दुश्मनियां हुआ करती है, दुश्मनी में इंसान की अच्छी सिफात को भी बिगाड़ कर बयान किया जाता है। तो कहता है मोहम्मद की बातें हमारे सामने नहीं करना और 3 थप्पड़ मारे। सलमान फारसी फरमाते हैं हम गुलाम थे, गुलाम की हैसियत से हमने थप्पड़ खा लिए, थप्पड़ खाकर हम उसके घर पर गए, शाम का वक्त हुआ और शाम के वक्त में उसने हमें मजदूरी में खजूरें दी, इसलिए कि गुलामी करते थे लेकिन रोजाना का रोजिंदा मिल जाता था, रोज पर थे, रोजाना का रोजिंदा मिल जाता, मजदूरी मिल जाती, खजूरें मैंने एक टोकरे में भरी। यह बैहक़ी की रिवायत है। सलमान फारसी का वाक़या तो बहुत मर्तबा सुना होगा, लेकिन सलमान फारसी ने इसमें बांधा ये सुना होगा ये टोकरी में है, टोकरी में खजूरें रखी और खजूरें लेकर खाया नहीं, भूख लगी है खाया नहीं, और सीधे लेकर कुबा की तरफ रवाना हो गए। अपने आका के घर से निकले, अपनी झोपड़ी में जाने के बजाय, अपने क़याम गाह में जाने के बजाय कुबा का रास्ता इख्तियार किया और कुबा जाते जाते दिल से कह रहे हैं आज मेरे पादरी ने, जिसके पास मैंने नसरानियत का इल्म लिया, जिसके पास मैंने इंजील का इल्म लिया, उसने मुझे बताया था कि आखिरी पैगंबर की एक निशानी ये होगी कि अगर तुझे उसकी पहचान करना हो तो तू सदके की खजूरें लेकर या सदके का माल लेकर, सदके की कोई चीज लेकर जाना और मोहम्मद को देना। अगर वो सदके का माल कबूल न करें तो समझ लेना कि ये आखिरी पैगंबर हैं। मैं टोकरा लेकर गया और टोकरा ले जाकर मैंने कहा मैं आपके लिए खजूरें लाया हूं। फिर फौर पूछा ये खजूरें कैसी है, कहा ये सदके की खजूरें लाया हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलमान फारसी ही को कहा, आने वाले ही को कहा ये खजूरें हमारे इन असहाब में तकसीम कर दो, हमारे इन साथियों में तकसीम कर दो, हम और हमारी औलाद सदका नहीं खाती। सलमान फारसी की दिल में खुशी का समंदर मौजूद हो गया, एक अलामत हमें मिल गई है। दूसरे दिन फिर मजदूरी करके टोकरे में खजूरें लेकर गए और कहा ये आपके लिए हम हदिया लाए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कबूल फरमाया, खुद भी खाया, साथियों को भी खिलाया और फरमाया हम हदिया कबूल करते हैं। सलमान फारसी कहने लगे हमारी दूसरी निशानी भी मिल गई और फिर यह सोचकर वहीं बैठ गए कि यही आखिरी पैगंबर हैं। राहिब के बताने के मुताबिक 2 हो गई, अब तीसरी मोहर नबूवत देखना है। बैहक़ी कहते हैं मोहर नबूवत देखने के लिए सलमान फारसी इधर उधर देख रहे हैं कि सब हट जाएं, कोई ना हो तो मैं मोहर नबूवत का सवाल करके मोहर नबूवत भी देख लूं, लेकिन ये सारे यहां से जाएं, अकेले मोहम्मद हो जाएं तो फिर मैं तन्हाइयों में पूछूं, लेकिन इनके पास से तो कोई जाता नहीं है, मजमा तो लगा हुआ है। सलमान फारसी इधर उधर देख रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सलमान का इधर उधर देखना देख रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं कि तालिब को कैसी तलब है।
तलब वालों को मिल जाया करता है, बेतलबों को नहीं दिया जाता। तलब है तो सलमान फारसी की तलब को देखकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ ईरानी, लो ओ ईरानी, महर नबूवत देखना चाहता है, आजा करीब आजा। अपना कमीज मुबारक उठाया, सलमान देख ले हमारे दो कंधों के बीच में अल्लाह ने सिक्का भी लगा दिया है, नबूवत का सिक्का लगाया है, मोहर नबूवत लगी हुई है। सलमान फारसी फरमाते हैं नसीबों के द्वार खुल गए और हम पीछे गए और पीछे जाकर हमने सिर्फ देखा ही नहीं, मोहर नबूवत को लगा कर ले लिया। तो सलमान फिर जिंदगी में ये मौका मिले न मिले, मोहर नबूवत का दीदार हो या न हो, मोहर नबूवत से चिपकना मिले न मिले, लब लगाना मिले न मिले, तेरे नसीबे जाते हैं। कर ले अपनी उम्मीद पूरी, कर ले अपनी उमंग को पूरा। और सलमान फारसी ने मोहर नबूवत पर लब लगाए और लब लगाकर ऐसा बोसा दिया कि जिंदगी भर उस मोहर की खुशबुएं, उस मोहर की लज्जतें, उस मोहर की हलावतें सलमान महसूस करते रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, अब कलमा पढ़ा दो, ईमान में दाखिल कर दो। हम आप पर भी ईमान लाए, आप पे कलाम पर भी ईमान लाए, आप पर उतरने वाली कुरान पर भी ईमान लाए। वइज़ा युतला अलैहिम क़ालू आमन्ना बि इन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिना इन्ना कुन्ना मिन क़ब्लिही मुस्लिमीन, कि हम मुसलमान हैं, हम मानने वाले हैं। सलमान फारसी कलमा पढ़कर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, हमारा नाम तो अब्दुल्ला है, लेकिन हमारी सखावत की वजह से, हमारे खैर की वजह से हमें लोग सलमान कहते हैं, वरना सलमान का असल नाम अब्दुल्ला है। अल्लाह का बंदा, या रसूल अल्लाह, अब से हमें ईरानी ना कहना, हम ईरानी नहीं कहलाना पसंद करते, हमें मोहम्मदी कहा जाए, हमें सलमान फारसी कहा जाए। या रसूल अल्लाह, इजाजत दे दीजिए, बैठना चाहता हूं लेकिन नौकरी है, अब जाना पड़ेगा। दूसरे दिन आए, तीसरे दिन आए, या रसूल अल्लाह, नौकरी कर रहा हूं लेकिन जालिम के घर पर नौकरी करता हूं, रोजी रोटी का मसला है। या रसूल अल्लाह, बहुत तकलीफें देता है, आप पर, आपकी किताब पर ईमान लाया हूं, अब तो तकलीफें और बढ़ गई है, तशद्दुद और भी बढ़ गया है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किताबत कर लो, मुकातब बन जाओ, पैसे देकर, मुआवजा देकर नौकरी छुड़वा लो, इसको किताबत कहते हैं कि अक़द किताबत कर लो, मुकातब बन जाओ। सलमान फारसी ने जाकर कहा अपने आका से, उस यहूदी से, हम तुम्हें पैसे देते हैं, हमें छूटा कर दो, नौकरी से अलग कर दो, हमें तुम्हारी गुलामी से आजादी दे दो। तो आका कहने लगा, आजादी चाहिए, 40 औकिया चांदी दो, और एक रिवायत के मुताबिक 300 दरख्त खजूर के, और एक रिवायत के मुताबिक 1000 खजूर के दरख्त, और वो भी ऐसे कि एक ही जगह पर हो और सबके ऊपर फल आए हुए हों, खजूर लटकते हों, उसके खोशे लटकते हों, तब जाकर आजादी मिलेगी। इतना बड़ा मसला रख दिया कि सलमान फारसी सोचने लगी अब जिंदगी पूरी होगी, मुकातब नहीं बन सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पसमुर्दा चेहरे के साथ पहुंचे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सलमान क्या हो गया? अब ईरानी नहीं, अब सलमान क्या हो गया? क्यों चेहरा उतरा हुआ है? बहुत खुशी से आते थे, आज चेहरा क्यों उतरा हुआ है? या रसूल अल्लाह, आजादी नहीं मिल सकती, ये गुलाम ही रहेगा, गुलामी में जिंदगी पूरी हो जाएगी। क्या हुआ? वो तो ऐसी शर्तें लगाए हैं कि जिंदगी पूरी हो जाएगी, नहीं होगा। इसलिए कि खजूर का दरख्त बोने के बाद बड़ा होते होते साल हर साल लग जाते हैं, और ऊपर फल आते हुए कई साल गुजर जाते हैं। या रसूल अल्लाह, न मेरे पास 40 औकिया चांदी देने की ताकत है, अगर इतना होता तो ईरान से यहां तक क्यों धक्के खाकर आ जाता, और अगर खजूर के दरख्त होते तो गुलामी क्यों करता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिक्र न कर, इंतजाम हो जाएगा। सहाबा से फरमाया, मेरे सहाबा, जाओ हर एक अपनी अपनी ताकत के मुताबिक कलमें लेकर आओ, खजूर की डालियां लेकर आओ।
کوئی 2 لایا، کوئی 4 لایا، کوئی 8 لایا، کوئی 10 لایا. ایسا کرتے کرتے صحابہ کھجور کی ڈالیاں شاخیں لے کر آئے اور سب آ کر کہتے یا رسول اللہ ہم لے آئے ہیں. 999 ہو گئی، 1000 میں ایک کم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھودو، اور کھودنا شروع کیا اور کہا قلم میں بناؤں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قلمیں بنا رہے ہیں اور ان ٹہنیوں کی قلمیں بنا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے لگا رہے ہیں. حضرت عمر نے دیکھا تو حضرت عمر ایک لے کر دوڑے اور آ کر خود ہی اپنے ہاتھ سے بو دیا اور اپنے ہاتھ سے قلم بنا کر لگا دی کہ میں بھی اس کار خیر میں شریک ہو جاؤں. اس لیے اپنے ہاتھ سے لے کر آئے، 1000 پورے ہو گئے اور لگا دیے. کھجور کے درخت 1 سال میں بڑے بھی ہو گئے، سب پر کھجوریں بھی آ گئی. اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چھوٹی سی ڈلی چاندی کی آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کو دیا اور کہا اس کو تلوا لیں اور 40 اوقیہ ہو جائے گی، دے دیں. سلمان فارسی کہنے لگے، بیہقی فرماتے ہیں یا رسول اللہ اتنا ڈلا 40 اوقیہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تو ایمان لایا ہے محمد پر، تو ایمان لایا ہے قرآن پر، تو ایمان لایا ہے پیدا کرنے والے پر. یقین رکھ اس کے اوپر کہ اس ڈلے میں بھی اللہ 40 اوقیہ کا وزن کر دے گا. جا تلوا لے. آقا کے پاس جا کر کہا یا آپ کے 40 اوقیہ لے لیجئے. اس ڈلے کو اس نے پکڑ کر کہا شرم نہیں آتی؟ کبھی چاندی دیکھی ہے نہیں دیکھی ہے؟ کبھی وزن دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ اتنی چھوٹی سی ڈلی 40 اوقیہ کیسے ہو سکتی ہے؟ سلمان سینہ تان کر کہتے ہیں تو اس کو نہیں مانتا، تو محمد کو نہیں مانتا، تو قرآن کو نہیں مانتا. یہ سلمان ان کو ماننے والا ہے. یقین سے کہتا ہے توڑ کر دیکھ 40 اوقیہ نہ ہو تو زندگی بھر تیری غلامی کروں گا. سلمان فارسی نے یہ جملے کہے، وہ تو یقین تھا اس کو تو کہ اتنی ڈلی نہیں ہوگی، پوری زندگی میرے گھر پر غلام ہی بنا کر رکھوں گا. جب اس نے وزن کے لیے رکھا تو قدرت کا کرشمہ یہ ہے کہ یہ چاندی کی جو تھوڑی سی ڈلی تھی 40 اوقیہ سے اوپر ہو گئی. کہا سارا تو ہی رکھ لے. سلمان فارسی فرما رہے ہیں یہ میرے محمد کا فرمان تھا، یہ میرے نبی کا فرمان تھا. ہم اس کو مانتے ہیں، اس پر ایمان لائے ہیں. من المسلمین، ہم اس کو تسلیم کرنے والے، اس کو ماننے والے ہیں. ہمارا یقین تھا کہ ہو کر رہے گا، ہو گئی. ادھر سلمان فارسی سے وہ کہہ رہا ہے کہ کھجوروں کا کیا ہوا؟ چل تیرے کھجور کی شرط بھی پوری ہو گئی ہے، ہمیں آزاد کر دے، سال پورا ہو گیا ہے. وہ لے کر آیا. سلمان فارسی نے کہا دیکھ یہ تیری کھجور کے درخت لگے ہوئے ہیں اور سب پر کھجور آئے ہوئے ہیں. وہ کہنے لگا ہم باہر سے نہیں دیکھیں گے، ہم پورے باغ کا چکر لگائیں گے. اور لوگوں اللہ وہاں کی حاضری نصیب فرمائے، آج بھی سلمان کا وہ باغ آج بھی ہے، اس کی کھجوریں میوہ آپ آج بھی کھا رہے ہیں، پوری دنیا کھا رہی ہے. لوگ وہاں جا کر رسم و رواج کرتے ہیں، اس لیے حکومت نے اندر داخلہ بند کر دیا ہے، ورنہ آج بھی سیر کرانے والے اور زیارت کرانے والے آج بھی بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ سلمان فارسی کا باغ ہے جس کی قلم نبی نے اپنے دست مبارک سے لگائی ہے. وہ یہودی اندر داخل ہوا، اندر داخل ہو کر سارے باغ دیکھنے لگا. دیکھتے دیکھتے آخری درخت پر پہنچا تو کہنے لگا 999 ہیں، یہ تو ابھی بہت چھوٹا ہے، یہ تو قلم ہی کی قلم ہے، بڑا ہی نہیں ہے، تو آزاد نہیں ہو سکتا. سلمان فارسی نے سر پر ہاتھ دے دیے. بیہقی فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے کہ فرمایا سلمان فارسی نے ہاتھ دے دیے، اب کیا ہوگا؟ واپس آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان اب تو خوش ہو جا، تیری شرطیں تو پوری ہو گئی. یا رسول اللہ ابھی ادھورا ہے. کیا ہوا؟ 999 آ گئے ہیں، ایک باقی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کیا کہتے ہو؟ کہا ایک نہیں بڑا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں 999 ہم نے لگائے تھے، یہ ایک باقی تھا کس نے لگایا؟ عمر کھڑے ہوئے فرمایا یا رسول اللہ معاف کر دیجئے، وہ قلم عمر نے لگائی تھی اور عمر چاہتا تھا کہ اس کار خیر میں عمر کا بھی حصہ لگ جائے. عمر نہیں جانتا تھا کہ آج معجزہ ہونے والا ہے. عمر نہیں جانتا تھا
کہ کھجور کے درخت اتنے جلدی بڑے کر کے سلمان کو غلامی سے آزادی دلانی ہے، یا رسول اللہ میں اکھاڑ دیتا ہوں۔ حضرت عمر نے جا کر اس کو اکھاڑ دیا، نبی کے ہاتھ میں آ کر تھمایا، یا رسول اللہ یہ لے لیجئے اور دکھا دیجئے اور کر دیجئے، بتا دیجئے، ایمان کو تازگی پہنچ جائے، لیزدادو ایمان، ایمان والوں کے ایمان تازہ ہو جاتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں جب ایسے کرشمے دیکھتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ ہی لگا دیجئے وہ قلم جو عمر لائے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر اس پر لگایا، اور لوگوں اب سال کی ضرورت نہیں ہے، دنوں کی ضرورت نہیں ہے، ہفتوں کی ضرورت نہیں ہے، لگانا تھا، نبی نے لگایا، اللہ نے پھر اس کو بڑا بھی کر دیا، کھجور کے خوشے بھی لگ گئے۔ سلمان جا، گھبرا مت، تو یہ مت سوچنا کہ آپ اس قلم کو بڑے بڑے ہوتے ہوئے سال لگ جائے گا، جا اللہ نے کر دیا، کہہ دے کہ تیرا کام پورا ہو گیا۔ یہودی بھی ہکا پکا رہ گیا، یہ کیا ہے؟ لیکن جب اناد آ جاتا ہے، اندر اناد بھر جاتا ہے، تو پھر صحیح باتوں کا انکار کرنا آسان ہی ہو جاتا ہے۔ دیکھتا ہے کہ صحیح ہے، پھر بھی اناد بڑا ہوا ہے، اس لیے اناد کی وجہ سے قبول نہیں کرتے۔ یہودی سلمان یہودی کے پاس جا کر کہتے آپ کی شرط پوری ہو گئی اور ہمیں چھوڑ دیجئے۔ جب وہ آ کر دیکھا اور ہزارواں بھی بڑا ہو گیا، اس پر بھی خوشے لگ گئے، اس کو دنیا مل گئی، اور سلمان کہتے ہیں تجھے دنیا مل گئی، مجھے میرا محمد مل گیا، مجھے میرا قرآن مل گیا، مجھے میرا اللہ مل گیا، مجھے میری آخرت مل گئی۔ اور سلمان فارسی پھر نبی کے پاس آ گئے اور نبی نے صحابہ سے فرمایا، او میرے صحابہ سنو، غلامی کی زندگی گزار کر آنے والا، انجیل کو ماننے والا، عیسیٰ کو ماننے والا ہمیں مانتا ہے، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے۔ آج ہم سلمان کا مرتبہ بڑھاتے ہوئے نبی فرماتے ہم کہتے ہیں میرے گھر کے افراد میں سے سلمان بھی ہے، اہل بیت میں سلمان کا بھی شمار کر لیا۔ ایران کا آنے والا ایک مجوسی نصرانی غلامی اور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا پہنچا دیا کہ نبی کا اہل بنا دیا، اسی کا ذکر فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اولئک یؤتون اجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون۔ ان میں ایمان والے، یہ اہل کتاب جو ایمان لائے، ان کا دگنا اجر اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ انشاءاللہ زندگی باقی رہی، وہ دگنا اجر کیسے ملے گا، کن کن کو ملے گا، کیسے کیسے ملے گا۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، اس کا تذکرہ بھی انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو آئندہ کل سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی یقین نصیب فرماتے ہوئے عمل والی زندگی نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ارحم الراحمین ویا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، یا اللہ یہ سارا مجمع بیٹھا ہوا ہے، یا اللہ جوان بھی ہے، بڑے بوڑھے بھی ہے، ضعیف اور کمزور بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، تندرست بھی ہیں، علماء بھی ہیں، بچے بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، آپ کے مقبول بندے بھی ہیں، یا اللہ گھروں میں سننے والی ماں بہنیں بھی ہیں، دور و دراز، یا اللہ آپ کے بندے بندیاں بھی سن رہی ہے، یا اللہ سب کا سننا قبول فرمائیے، یا اللہ مجھ گنہگار کا سنانا قبول فرمائیے، اور یا اللہ یہ قرآن کا سننا سنانا ہماری پوری امت کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیجئے۔ یا اللہ سلمان فارسی کو آپ نے ہدایت سے نوازا، اسی سلمان کو ماننے والے ہم بھی ہیں۔ یا اللہ جس سلمان نے محمد الرسول اللہ کی رسالت کو تسلیم کیا، قرآن کی حقانیت کو تسلیم کیا، یا اللہ ہم آپ کو بھی رب مانتے ہیں، محمد الرسول اللہ کی نبوت کا بھی اقرار کرتے ہیں، یا اللہ قرآن کی بھی تصدیق کرتے ہیں، یا اللہ قرآن سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان کی بھی تصدیق کرتے ہیں، آپ کے تمام انبیاء کی ہم تصدیق کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم ایمان رکھتے ہیں، یا اللہ ہم سب کی پوری پوری مغفرت فرما دیجئے۔ یا اللہ اتقم من النار کے عشرے کا پہلا دن ہے، یا اللہ رمضان پوری ہونے کو ہے، یا اللہ غفلتوں میں گزر گئی، لاؤ پنے میں گزر گئی، یا اللہ آپ نے موقع دیے تھے،
یا اللہ قرآن کی تفسیر سننے کا موقع دیا. خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو سنایا. یا اللہ ان کا سننا سنانا قبول فرما لیجئے. یا اللہ محرومی ہوا کرتی ہے کہ جب قرآن سننے سنانے کا موقع ملے اور ہم دنیاوی کام کاج میں لگ کر یا اللہ اس دولت سے محروم رہیں، یہ تو بہت بڑی محرومی ہے. اے اللہ جو محروم رہے یا اللہ ان کو بھی اللہ شوق اور ذوق دے دیجئے، قرآن سننے سنانے کا ذوق اور شوق دے دیجئے. یا اللہ جنہوں نے پورا مہینہ پابندی سے سنا ہے یا اللہ ان کو دنیا آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائیے. ان کی نسلوں میں قرآن کے حفاظ پیدا فرمائیے، قرآن کے عالم پیدا فرمائیے، قرآن کے قاری پیدا فرمائیے، قرآن کے مفسر پیدا فرمائیے. یا اللہ قرآن کے داعی پیدا فرمائیے. اے اللہ آپ کے در پر دامن پسارے ہیں اس امید پر کہ آپ کبھی خالی واپس نہیں لوٹاتے. یا اللہ مغفرتوں کی امید پر آئے ہیں، مغفرت فرما دیجئے. معافی کی امید لے کر آئے ہیں، پوری معافی دے دیجئے. ہدایتوں کی امیدیں لے کر آئے ہیں، یا اللہ ہدایتوں کے فیصلے فرما دیجئے. صوم و صلاۃ کی اللہ ہدایت دے دیجئے، سنت شریعت کی ہدایت دے دیجئے. اے اللہ اس امید پر آئے ہیں کہ آپ نوازنے والے ہیں، نواز دیجئے. اے اللہ آپ سے التجا کر رہے ہیں، امت کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، امت کے دکھوں کو دور کر دیجئے، امت کی ناسازگاریوں کو سازگاریوں میں بدل دیجئے، نامناسب حالات کو مناسب حالات میں بدل دیجئے. یا اللہ امت کی دشواریوں کو آسانیوں میں بدل دیجئے، امت کے بیماروں کو یا اللہ عافیتوں سے نواز دیجئے. یا اللہ بیماریوں کو عافیتوں میں تبدیل فرما دیجئے. اے اللہ امت کے مرحومین کی مغفرت فرمائیے، امت کے مرحومین کی خبروں کو نور سے منور فرمائیے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائیے. یا اللہ ہمارا بھی وقت آنا ہے، کل ہماری بھی باری آنی ہے. یا اللہ وہ باری آئے اس سے پہلے سنبھلنے کی توفیق دے دیجئے، تیاری کی توفیق دے دیجئے. کلمے والی موت آئے اس کے لیے تیاری کی توفیق دے دیجئے. یا اللہ جب وقت آئے اپنے فضل و کرم سے کلمے کی اللہ توفیق دے دیجئے اور کلمے ایمان پر موت نصیب فرمائیے. یا اللہ حسن خاتمے کی دولت سے مالا مال فرمائیے، سوء خاتمے سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ امت کے قیدیوں کو یا اللہ چھٹکارا دے دیجئے. قید و بند میں جو لوگ پڑے ہوئے ہیں اپنے فضل و کرم سے ان بے قصوروں کی رہائی کے انتظامات فرما دیجئے. مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، مانگنے سے اپنی شان عطا فرمائیے. دعا کو اپنے فضل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرمائیے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.